बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश हमला भी देखा। उसके अंदर ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनास साहब ने, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं डॉक्टर फ़ारूक हसनास साहब के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से जनरल साहब ने भी रोशनी डाली कि हम अफ़गान हुकूमत से यानी तालिबान से भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुनिया भर से अगर सऊदी अरब की मिसाल उन्होंने दी, सऊदी अरब के अंदर जैसे अब तक जो है वो ख़वातीन को इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की भी डिमांड की जाती है, यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर भी बात की जाती है। गो कि उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हम डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है उनसे। एक तो अगर हम उनको तस्लीम करते हैं, उससे हमारा सी पैक का की इम्पोर्टेंस के ऊपर भी ज़ाहिर है जन साहब ने रोशनी डाली है कि वो भी हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक है। दूसरा सर, हम टीटीपी को भी तो कंट्रोल करवाना चाहते हैं ना, तो क्या हमें उस रास्ते से टीटीपी को कंट्रोल करवाया जाएगा? देखिए असलान बात यह है कि एक दो हकायक हैं जो हमें सामने रखने होंगे। जनरल साहब ने बहुत अच्छी बातें की और बिल्कुल सही सिमत में वो अपने आर्गूमेंट्स को लेके जा रहे थे। देखिए एक तो पहले आप देखिए जो बाढ़ हमने लगाई थी, आपके टेलीविज़न कैमरों के सामने उस बाढ़ को उखेड़ा गया जी। और उखेड़ के उसकी एक जो कि पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव था इस मामले में कि दहशतगर्द वहाँ से आते हैं तो हमने उनकी रुकावट के लिए वो बाढ़ लगानी है और उसमें बेशुमार पैसा भी खर्च हुआ। कोई बयान नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया, हुकूमत ने एक लफ्ज़ भी उस पर नहीं कहा कि हमने उसका नोटिस भी लिया है और हम इस चीज़ को सही करेंगे और ये कौन लोग हैं ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टीटीपी वाले लोग वो पाकिस्तानी हैं, वो अफगानिस्तान के नहीं हैं बाशिंदे, वो तो वैसे भाग के वहाँ पे गए हुए हैं। असल में आपका जो टर्मोइल हो रहा है, जो आपकी अफरा तफरी है, वो आपके ट्राइबल एरियाज़ में है। ट्राइबल एरियाज़ में मर्ज कर दिए और हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि जब आप इंसर्जेंसी के ऊपर काबू पा लेते हैं फ़ौजी क़ुव्वत की वजह से, तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे एक मैसिव इकोनॉमिक पैकेज भी देते हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, उसका हिस्सा मेन स्ट्रीम में आ जाएं। और अगर उसमें उनमें वो ऐसे लोग हैं जो फिर भी तुले हुए हैं दहशतगर्दी के लिए, तो वो आइसोलेट हो जाएं, परे हो जाएं। हमने कुछ नहीं किया, हमने बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे देने बंद कर दिए जो उन्होंने वादा किया था कि हम फेडरल एरिया जब मर्ज हुआ है, जो वो फेडरल एरियाज थे फाटा के, वो जब मर्ज हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो हम इनका जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ जीरो नहीं। रफ्तार तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ। सेकेंडली मैं जिसने जनरल साहब ने बात की थी, देखिए आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है ऑन पता नहीं क्या है वो सारा यूरोप में और अमेरिका में वो 3 दफ़ा गया है, 10 दिन वहाँ रहा है, कई दिन गायब भी रहा है, हमें पता नहीं क्या करता रहा है। उसने कभी अपने दफ्तर में अपने जाके कोई फाइलें देखी हैं, कोई उसने स्ट्रेटजी बनाई है? फाइलें देखने से मुराद है कि फिर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, बैठ के एडवाइजर्स को साथ में लाते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं, और फिर अफगानिस्तान भी आप जाते हैं खुद। वो तो नहीं गया अफगानिस्तान अभी तक, और जो इन हालात में सारे। लेकिन ये अफगानिस्तान का इशू और टीटीपी का इशू ये 6 महीने के बिलावल जरदारी साहब के ऊपर तो नहीं डाला जा सकता ना, या उनकी पॉलिसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा मजबूत आर्गूमेंट है कि हुकूमतों को इन दोनों मामलात के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होता, ये एस्टेब्लिशमेंट का इसमें ज्यादा रोल होता है। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से की हम बात करेंगे तो आपको और मुझे भी नंगा करके उल्टा लटका देंगे, इसलिए वो मैं नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि चूंकि हुकूमत वो है तो वो सिक्योरिटी का मामला है ना, तो कंसर्न वो ज्यादा है। वो अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करेंगे अपने यहाँ पे जो डोमेस्टिक मामलात हैं और फेक वीडियोस और ऑडियोज बनाएंगे, तो आपने खाक देखना है कि आपके सिक्योरिटी के क्या मामलात चल रहे हैं, या आपस में आपकी लड़ाइयाँ होंगी कि मैंने ये चीफ बनना है तो दूसरा का मैंने बनना है। तो ये कमज़ोरी तो आपकी डोमेस्टिक है ना, तो डोमेस्टिक जब आपकी कमज़ोरी आएगी, और फिर इकोनॉमिक, जो जनरल साहब ने भी इशारा किया था, जब इकोनॉमिकली आप कोलैप्स करने के करीब होंगे बिल्कुल ही, तो और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कोलैप्स कर जाएंगे, तो फिर दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा उससे, तो आप फिर कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं जल्दी से एक और बात कर दूंगा। देखिए टीटीपी जो है वो एक ग्रुप नहीं है, उसमें बहुत से ग्रुप हैं, और कुछ ग्रुप जो हैं वो जब नेगोशिएशंस, फिर आप ये भी सवाल उठाइए ना कि उनसे तो नेगोशिएशंस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, फिर ये क्या हो गया? मैं वही आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के अमन का रास्ता
اب افغانستان سے ہو کر آتا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیے گا کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کی جائے، وہ مذاکرات کروانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں اس کا جواب دوں گا. اس کا جواب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ایک گروپ نہیں ہے. ٹی ٹی پی میں تو پتہ نہیں 50 گروپ ہیں. 30 گروپ آپ کی بات مان گئے یا مان بھی گئے ہوں گے. ان میں سے 4 گروپ بھی نہ مانے، نہ وہ اس کی بات مانے طالبان کی، تو آپ کو خود کرنا ہے. ان کا حل ہمارے اندر سے ہی نکلتا ہے، ہماری قوت سے یا کمزوری سے ہی نکلتا ہے. طالبان کو کہنا ہو، طالبان بیچارے ان کے پاس وہ مشکل سے وہ حکومت وہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ کرنا ہے یہ ہم نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو اسٹریٹ اوے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پر جو ہے وہ پالیسیز کی اونرشپ لینی پڑے گی، اس کے علاوہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہیں، صرف ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ سلوشنز نہیں ہوتے. یہ تو بڑا واضح نقطہ آ گیا. لیکن سر ابھی گزشتہ ہمیں دنوں میں دیکھنے کو ملا جب ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے اور مذاکرات کی روشنی میں ہم نے سیز فائر کیا، تو اس کے نتیجے کے اندر فائدہ الٹیمیٹلی انہوں نے اٹھایا. نیکٹا نے اپنی رپورٹ ایک قومی اسمبلی کے اندر جمع کروائی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ریسنٹلی جنگ بندی ہوئی تھی اس کا فائدہ ٹی ٹی پی کو پہنچا تھا. تو یہ ایسی پالیسیز جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم یہ ساری باتیں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیے ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، پہلے تو جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے وہ فاٹا کے خلاف ہوئے تھے، جو فیڈرلی کنٹرولڈ ایریاز ہیں. اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں پہ ملٹری ایکشن کرتے ہیں تو ایکچولی آپ پروونشل ایک پروونس میں ملٹری ایکشن کر رہے ہیں. پہلے کی طرح کی سچویشن نہیں ہے. اور وہاں پروونس میں ایک حکومت ہے، آپ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے کوارڈینیٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ اس حکومت کے خلاف ایک جو ہے وہ کارروائی شروع کر دیں اندرونی طور پہ اور ان کو مارنا شروع کر دیں اور ان کو دبانا شروع کر دیں، تو آپ کس کی مدد لیں گے پھر؟ ٹھیک ہے، آپ تو مدد نہیں لے سکتے نا. تو اس طرح ملٹری ایکشن جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو آپ وہاں پہ کوئی ہلا بول دیں اور اندر آپ کے ملک میں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جب آپ کی یا تو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے آپ کی ہماری کیا اکنامک کنڈیشنز جا رہی ہیں، ہمارا کیا حشر یہاں پہ ہو رہا ہے، انفلیشن کہاں پہ جا رہی ہے، پیسے نہیں ہیں فوج کے لیے ایکوپمنٹ لانے کے لیے، ایل سی کھولنے کے لیے، اور ہم ان کے ساتھ لڑنے چلے ہیں. وہ پھر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ افغانستان کے باشندے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے باشندے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ جڑی لیکن سر تعاون اور مدد تو وہاں سے فراہم کی جا رہی ہے نا، مطلب سارا، اور ایون انڈیا بھی انوالو ہے. نہیں انڈیا نے انوالو کیا ہونا ہے، انڈیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ میں بات کی، چلیے میں آپ کی وہ آرگومنٹ مان لیتا ہوں، ہم بہت زیادہ ہی ان پہ ڈیپینڈ کرنا ہم نے شروع کر دیا طالبان کے، جو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ بات کی تھی ان کو ریکگنیشن کرنے کی، اتنا آسان نہیں ہے. آپ ان کو ریکگنائز کریں گے نا جس منٹ، اس وقت ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، انکلوڈنگ آپ کے جو دوست. جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ملک جو ہیں وہ آپس میں مل کر کوئی پریشر گروپ کریٹ نہیں وہ تو پریشر تو آپ کا کوئی گیا ہے منسٹر وہاں پہ افغانستان کے ساتھ، یا طالبان کا کوئی ڈیلیگیشن آپ نے سنا ہے پچھلے 9 مہینے سے آتے ہوئے میز پہ بیٹھ کے بات چیت وہ کر رہے ہیں؟ وہ OIC کی پلیٹ فارم پہ نہیں آئے تھے؟ وہ نہیں آئے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ پھر سے میں ریپیٹ کروں گا، جب آپ 3 دورے کریں امریکہ کے 3 مہینوں میں، اس کے بعد باقی پیسہ اور وقت جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں گزاریں یا اسکینڈینیویا کے ملکوں میں گزاریں، تو افغانستان کو نہ آپ نے ایران کے ساتھ بات کی ہے، نہ آپ نے ترکی کے ساتھ بات کی ہے، نہ آپ نے چائنا کے ساتھ بات کی ہے، اس حوالے سے کہ ہم طالبان کے اوپر ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کی سنتے ہیں اگر ان کو کوئی شکایات ہیں یا ان کی کوئی کنسٹرینز ہیں. ہو سکتا ہے ان کی کنسٹرینز ہوں کہ وہ ٹی پی کو نہیں کنٹرول کر سکتے، وہ ایسے علاقوں میں وہ رہتے ہیں. تو یہ ایسی تو کوارڈینیشن کی ہم نے بات کی ہی نہیں نا. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جس طرح پولیٹیکل، ہم نے جنرل صاحب کہہ تو صحیح رہے ہیں تھیریٹیکلی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اونرشپ لینی چاہیے. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ؟ پپٹس. یہ تو خود مطلب مانتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو پپٹس ہیں، ہم بھاگتے پھرتے ہیں. اس لیے پہلے اپنے گھر کو ہم سیدھا کریں، لیٹس بی ریئلسٹ، گھر کو سیدھا کریں. اور پھر وہ اور میں ایک جلدی سے میں جلدی سے ایک بات کروں گا پلیز. لیکن امن کا قائم کرنا اس وقت ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. آف کورس ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، لیکن کسی طریقے سے کی جائے نا. امن کون سا قائم ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیے. آپ کے 2 اسمبلی کے ممبر ہیں وہاں سے جو پہلے فارمر فاٹا کا علاقہ ہے یا نہیں ہے؟ دن رات وہ فوج کو گالیاں نکالتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے.
وہ تو ٹی ٹی پی کے بندے نہیں ہیں، وہ تو ان کے خلاف ہے، لیکن وہ بھی برا بھلا فوج کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اور وہ حکومت میں شامل ہیں، وہ اسی حکومت میں شامل ہیں، اس کا وہ حصہ ہیں، پالیسی ریوزٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جنرل صاحب نے آپ کے موقف کی حمایت کر دی سر، لیکن میں یہاں پر آپ سے ایک نقطے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی ہمیں ٹی ٹی پی سے مسئلہ ہوتا تھا، یہ میں کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کی حکومتوں کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مسلسل ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو بہتر ڈیل کریں۔ آج جب ہم افغان طالبان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ سر اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کے پیچھے یہ تو وہی کنٹینیوٹی ہے اشرف غنی صاحب کی اور حامد کرزئی صاحب کی۔ دیکھیے ارسلان، اس کا علاج ایک اگر باغی ہو جائے گروپ، اور پوری کی پوری ٹرائب تو باغی آپ نہیں ہونے دیں گے نا، وہ تو بڑی آپ حماق پاکستانی ہیں، وہ تو پھر آپ ایسٹ پاکستان والا کے ساتھ دہرائیں گے ساروں کو ہی بریکٹ کر کے۔ آپ نے چوز اس میں کرنا ہے کون سے گروپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تبھی نیگوشیشن شروع ہوئی تھیں۔ کون سے گروپ ہیں جو ان کی بات نہیں مان رہے، ان گروپوں کی آپ نے ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، آئسولیٹ کر کے پھر آپ نے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ میرا جو نقطہ یہ تھا کہ ہم نے کوئی سیریس ان سے بات چیت نہیں کی۔ ہم نے کیا حل نکالا؟ ہم نے یہ حل نکالا کہ ہم نے پبلکلی کہا کہ امریکہ آ کے ہماری مدد کرے گا افغانستان پاکستان کے بارڈر کو سیکیور کرنے میں۔ آپ نے تو جلتی کے اوپر تیل پھینک دیا۔ ادھر طالبان جو ہیں وہ ان کے دشمن نمبر 1، 20 سال سے وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے رشیا کو ایلینیٹ کر دیا، آپ نے یہ بات کہا کہ چائنا کو ایلینیٹ کر دیا، آپ نے یہ بات کہا کہ ایران کو ایلینیٹ کر دیا، آپ نے چھوڑا کس کو؟ تو یہ مطلب ہے پالیسی دیکھیں نا ماشاءاللہ، اسٹریٹجی دیکھیں کس طرح ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے کو جنرل صاحب نے اشارے میں بات کی ہے، میں اوپنلی کرتا ہوں کہ اس علاقے میں اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا ہندوستان ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم چائنا کے ساتھ پارٹنر ہیں، آپ چاہے یہ کھسکنے وہاں سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو آپ جو ان کا دشمن نمبر 1 ہے اس کو آپ بیچ میں ڈریگ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ آپ کو ڈریگ کرے گا۔ خود تو وہ 20 سال کچھ نہیں کر سکا نا، اب وہ چودھری بن کے ہمارا معاملات وہ طے کروائے گا افغانستان کے ساتھ۔ اس کے عوض وہ مانگے گا کیا؟ میں تو وہ بات بھی نہیں یہاں کرنا چاہتا۔ آپ کے ہمارے پاس دینے کو ہے کہ رہ کیا گیا ہے؟ ایک ہی چیز رہ گئی ہے نا، پھر وہ مانگے گا۔ اس لیے آپ ان کھیلوں میں نہ پڑیں، ان کھیلوں کی بجائے آپ اس کا ریجنل سلوشن ڈھونڈیں، آپ طالبان سے سیریس بات چیت کریں، سیریس بات چیت۔ پھر آپ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے یہ فاٹا نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں، فاٹا ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اگر ہم نے فوج کشی کی وہاں پر لوگوں کو پورے حقوق دینے پڑیں گے، اگر ہم نے فوج کشی کی اندھا دھن، ٹھیک ہے، آپ نے دشمن کو تو چننا ہے، آپ نے یہاں پہ ایک ایتھنک وار شروع کر دینی ہے پشتونوں میں اور پنجابیوں میں یا دوسرے ایتھنک گروپوں میں۔ خدا کے لیے ان کو آپ نے ساتھ آپ کو ملانا پڑے گا، اس پروونس کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب مذاکرات ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم آج افغان طالبان سے کوئی بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے لیے تو پھر گیو اینڈ ٹیک میں کیا ریکگنیشن آ جائے گی؟ دیکھیں ان کو بینیفٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ دیں، ٹھیک ہے، بہت برے ہوں گے طالبان سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں۔ جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اپنا علاقہ تو ہم کنٹرول نہیں ہم سے ہو رہا۔ سر بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے دیں سر؟ اس میں ابھی ریسنٹلی چمن بارڈر پہ ہمیں واقعات دیکھنے کو ملے، اب ان کے افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز نے ہم پر حملے کیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر خودکش حملہ ہونے لگا تھا، وہ افغانستان میں ہے اسلام آباد، وہ تو پاکستان میں ہے نا، اور وہ کتنے 100 میل کر کے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوگے اپنے لنکس وہاں پہ، اور کیا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کو بلیم اس طرح نہ کریں، جہاں پہ بلیم کرنا بنتا ہے وہاں ضرور کریں، لیکن اس طرح اگر آپ ایتھنیکلی آپ کریں گے نا، وہ بھی پشتون ہیں، آپ نے پشتون جو خیبر پختونخوا ہے ان کو بھی ایلینیٹ کر دیا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر چونکہ آپ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو رول پلے کرنا چاہیے اس وقت میں؟ نہیں، آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف امپورٹنٹ ایک جز ہیں پاکستان کے۔ وہ پھر کہیں گے وہ نیوٹرل نہیں ہے اور وہ نہیں، نیوٹرل یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا، یہاں کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی، یہاں تو پاکستان کی بارڈرز کا مسئلہ ہے جو کہ فوج کی ذمہ داری ہے، اور سیکیورٹی کی جو فورن سیکیورٹی تھریٹ ہے جو فوج کی ذمہ داری ہے۔
صرف یہ ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ وفاقی ایجنسیوں نے اس کو دیکھنا تھا معاملہ، نہیں میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا، ڈال نہیں دیتے، یہ فوج ہی کی ذمہ داری ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔